अस्सलाम वालेकुम। हमारा मैदा हमारे जिस्म के लिए एक बुनियादी तरीन ऑर्गन है और मैदा ही ऐसा ऑर्गन है कि जिसके ज़रिए हम अपने जिस्म की बेसिक नीड्स जो होती हैं, जब बुनियादी जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, हम उनको हासिल करते हैं। हमारे जिस्म का एक एक खुलिया हमारे ओरल रूट के ज़रिए मैदे में गई हुई ग़िज़ा से ही अपनी ज़रूरियात को हासिल करता है। तो होता यूँ है कि आजकल के हालात में हमारी जो ग़िज़ा है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, ये ग़िज़ा इंतहाई नाक़िस मेयार पे है, जिसमें हम ऐसे मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पे हमारे मैदे में इरिटेशन पैदा करते हैं, हमारे मैदे में ख़राश पैदा करते हैं और उसके बाद वहाँ पे सोज़श की सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। चूँकि इनकी pH जो है ये ज़्यादातर एसिडिटी की तरफ जाती है, तो इसलिए जब ये ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं तो हाइपर एसिडिटी का आर्ज़ा या एसिडिटी का बढ़ जाना ये भी एक मामूल का काम बन चुका है। तो इसमें क्या है कि हम देखें कि ज़्यादातर हम फ़ास्ट फूड्स की तरफ जाते हैं, तो फ़ास्ट फूड्स में चूँकि मसाला जात और आर्टिफ़िशियल मसाला जात ये बहुत ज़्यादा हैं और हमारा मैदा, हमारे मैदे के अंदर जो झिल्ली है जिसे म्यूकोसा कहते हैं, ये उससे ज़ख्मी हो जाती है या सोज़शनाक हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे रैशेज़ आ जाती हैं, जिल्द जो है वो वहाँ पे रेडिश हो जाती है, जलन की अलामात आती हैं और अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारे मैदे का वो मुकाम जिस मुकाम से मैदे के ज़रिए ग़िज़ा हमारी अंतड़ियों में दाखिल होनी होती है या अंतड़ियों की तरफ जानी होती है, तो उस मुकाम पे एक किस्म का सुकेड़ वाक़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुकाम पूरे तरीके से खुल नहीं पाता, जिसे आम तौर पे गैस्ट्रिक स्फिंक्ट्रम कहते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी ग़िज़ा होती है वो ज़्यादा देर मैदे में रहती है, चूँकि वो पहले ही एसिडिक होती है, तो इस वजह से वो हमारे मैदे को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ग़िज़ा जल्दी से अंतड़ियों की तरफ पास आउट नहीं होती, जिसकी वजह से इसका बैक फ़्लो शुरू हो जाता है हमारी ग़िज़ाई नाली की तरफ। तो जब ये बैक फ़्लो शुरू होता है तो उसकी वजह से हमारे जो ग़िज़ाई नाली है, एसोफेगस जिसे कहते हैं, उसमें जलन की अलामात आ जाती हैं, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे सोज़श की सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है, जिसमें घबराहट आ जाती है, उलझनें आ जाती हैं, आपका खाया हुआ आपको मैदे के अंदर रुका हुआ महसूस होता है। इसी की अलामात आपको दिल की तरफ ख़राबी की निशानदेही करना शुरू कर देती हैं, जैसा कि घबराहट का आ जाना, सांस का फूलना, आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ महसूस होना या सर का भारीपन और पेट का फूल जाना जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो इस तरह की अलामतें आ जाती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन के तहत हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे कहते हैं, ये बेसिकली एसिड बेस्ड मेडिसिन है जिसकी pH एसिड की तरफ है, तो ये जब जाती है तो ये हमारे मैदे में ज़ख़म कर देती है। इसी तरह पैरासिटामोल है, आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफेन है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बतौर पेन किलर यूज़ करते हैं। तो इन अद्वियात के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वजह से हमारे मैदे में रैशेज़ आ जाती हैं, हमारे मैदे में ज़ख़म बन जाते हैं, तो वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जब वहाँ पे केमिकल डिस्टर्बेंस आती है तो हमारा मैदा जो है वो हार्ट बर्न यानी सीने की जलन और इसी तरह फिर भारीपन, गैस का रुक जाना, इस तरह के बेशुमार मसाइल में मुब्तला हो जाता है। वोमिटिंग हो सकती है और स्टमक पेन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस ज़िमन में आ जाती हैं।
تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں. اب ہم آتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کیسے کور کریں. تو پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ ہمارا جسم جو ہے اس کی مکمل گروتھ ان چیزوں سے ہوتی ہے جو چیزیں ہم غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ان غذاؤں میں استعمال ہونے والی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ نباتات پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کو ہم زمین کے اندر اگنے والی چیزوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ ہماری غذا میں زیادہ تر حصہ انہی چیزوں کا ہوتا ہے جو زمین میں اگنے والی فصلوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، یعنی نباتات اور جڑی بوٹیوں کے ضمن میں ان کو ہم شمار کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کرونک النس میں مبتلا ہوں، جب بھی آپ کسی ایسی مرض کی علامات میں مبتلا ہو جائیں کہ جو آپ کو معدے کی خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہوں، یا آپ کو ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جا رہی ہوں، یا آپ کو کڈنی ڈیزیز کی طرف لے کے جا رہی ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ریڈی میڈ میڈیسنز جو ہیں یا آرٹیفیشل کیمیکلز بیس میڈیسنز جو ہیں ان سے کمپلیٹلی اوائڈ کریں، کیونکہ یہ میڈیسنز جو ہیں یہ آپ کے بلڈ کی کیمسٹری کو بالکل یکسر بدل کے رکھ دیں گی، اور ان میں ایک قسم کی ایڈکشن کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے یہ بار بار ان ادویات کو طلب کرتا ہے. تو مجبوراً ہمیں پھر لینی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی جتنی ادویات ہم اس وقت سیلف میڈیکیشن کے تحت یا ایلوپیتھک سسٹم کا جو اس وقت علاج کا طریقہ کار چل رہا ہے، اس میں استعمال ہونے والی ادویات ویسے بھی ان کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. جیسا کہ زیادہ تر میڈیسنز جو ہیں یہ 12, 14, 16, 20 گھنٹے کے لیے کام کرتی ہیں، اس کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے میڈیسن کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ میڈیکیشن دی جاتی ہے اور مسلسل دی جاتی ہے، اور عمر رفتہ میں یہ سلسلہ تا دم مرگ جاری رہتا ہے. تو میں آج آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ بیماریاں یا یہ علامات ماضی میں آپ کے بزرگوں میں بھی ہوتی تھیں، اور اس وقت اتنا یہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں یا کیمیکل بیس میڈیسنز ہیں ان کا رواج بھی نہیں تھا. تو کیا اس وقت یہ بیماریاں، یہ علامات کنٹرول نہیں ہوتی تھی؟ بلکہ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے ان کی صحتیں بہت اچھی تھیں، اور ان کی عمریں بھی کافی لمبی تھیں، اور وہ زیادہ تر انحصار کرتے تھے انہی چیزوں سے جو زمین سے اگی ہیں نباتات کی صورت میں، جڑی بوٹیوں کی صورت میں، تو ان کو وہ استعمال کرتے تھے اور ان کے علامات ٹھیک ہو جاتی تھیں. جیسا کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ بلغم جب بڑھ جاتی ہے تو یا کھانسی آ جاتی ہے تو اس کے لیے دار چینی کا قہوہ بنا کے پیا جائے گڑ کے ساتھ میٹھا کر کے، تو کھانسی اور بلغم کے رکنے کی علامات جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی جب آپ کا معدہ ان علامات میں مبتلا ہو، جیسا کہ سینے کی جلن ہے، جیسا کہ پیٹ کے اندر ہوا کا یا گیس کا رک جانا ہے، تو یا قبض آ جانا ہے، تو ان معاملات میں کوشش کریں کہ کیمیکل بیس ادویات پہ اپنا انحصار نہ کریں، ان کی طرف نہ جائیں، ان کو لاسٹ آپشن کے طور پہ رکھیں. تو علاج کی مد میں کچھ ایسی ریمیڈیز آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ جو بالکل ہربز پہ مشتمل ہوں اور بے ضرر ہربز پہ مشتمل ہوں. تو اس ضمن میں آپ کو میں 2-3 باتیں بتا کے اجازت چاہوں گا. پودینہ معدے کے لیے بہت بہترین جڑی بوٹی ہے، اور یہ معدے کی جلن، معدے کے کام کا سست ہو جانا اور گیس کا رک جانا، گیسٹرائٹس جسے کہتے ہیں، اور بلوٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے کور کرتا ہے. اسی طرح اجوائن دیسی جو ہے یہ عام طور پہ
ہمیں کریانے کی دکانوں سے مل جاتی ہے، تو یہ پیٹ کے اندر ایبڈومینل ریجن میں رکی ہوئی جتنی بھی گیس ہوتی ہے جو بلوٹنگ کا سبب بنتی ہے، تو اس کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ریلیز کر دیتی ہے، اور بندہ استعمال کرتا ہے تو استعمال کے 5-7 منٹ میں ہی بڑا ایزی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، پودینہ ہو گیا، اجوائن ہو گئی، اسی طرح سفید زیرہ ہے، یہ بہترین ہاضم ہے اور یہ معدے کے نظام کو بہت بہترین کر دیتا ہے۔ اسی طرح جنجر ہے جسے ہم ادرک یا زنجبیل کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے معدے کے عوارضات میں بہت مفید ہرب ہے۔ اسی طرح آپ پھر پودینے کے ساتھ ساتھ اناردانہ ہے، اناردانہ اگر آپ کو وومیٹنگ کی سی کیفیت ہو رہی ہے یا آپ کا معدہ آپ کو سست لگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کھائے ہوئے کا احساس آپ کے منہ کی طرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ اسی طرح سونف ہے، اسی طرح مولٹھی ہے، مولٹھی آپ کو مل جائے گی، یہ السر پہ بہت بہترین کام کرتی ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اگلے سلسلوں میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج میں صرف آپ کو ایک سادہ سی ریمیڈی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو معدے کے کئی ایک عوارضات میں فائدہ دے گی، اور یقینی طور پہ فائدہ دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ریمیڈی کو آپ استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گے، اور وہ جھنجھٹ جو وہ پریشانیاں جو ہم ایلوپیتھک ادویات خاص طور پہ معدے کے امراض کے علاج میں فمیٹاڈین یا فلیجل یا اسی طرح پھر اومیپرازول اور اس طرح کی دیگر چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کے استعمال کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس اس دوا میں یا اس میڈیکیشن میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اجوائن لیں، 1/2 ٹی اسپون لے لیں، اور اسی طرح پودینہ لے لیں تقریباً 5 گرام کے قریب، اور چھوٹی الائچی 5 عدد آپ لے لیں۔ تو ان کو آپ نے پانی تقریباً 1.5 کپ ہو اس کے اندر بوائل کرنا ہے، ہلکی آنچ پہ بوائل کریں۔ جب یہ پانی بوائل ہونے کے بعد تقریباً 1 کپ کے برابر رہ جائے تو آپ اس کو پن چھان کے چاہیں تو اس کے اندر نمک شامل کر لیں، چاہے تو اس کے اندر گڑ شامل کر لیں۔ تو وائٹ شوگر سے اوائڈ کریں، یہ بہت زیادہ کیمیکلز کا ذخیرہ ہوتی ہے، اور یہی کیمیکلز آپ کے جسم کے اندر جا کے مستقبل میں ڈائبٹیز کا سبب بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وائٹ شوگر جو ہے بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں، کچی شوگر پہ آ جائیں، جیسا کہ شکر ہے، گڑ ہے یا شہد ہے، تو ان پہ آ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شوگر کا عارضہ نہیں ہوگا۔ شوگر کا عارضہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو وائٹ شوگر ہے یہ جب آپ کے سیلولر لیول پہ اس کا انجذاب ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ اریٹیشن پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کے لبلبے کے مقام پہ بھی اس کی اریٹیشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ انسولین کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیلولر لیول پہ انسولین کے انجذاب کا جو سلسلہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ڈائبٹک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ساری کیمیکل بیس ادویات سے بچیں، وائٹ شوگر کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں۔ وائٹ شوگر سفید اور میٹھا زہر ہے جسے آپ جس طرح جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، آپ کا ایزی جو لائف سٹائل ہے اس میں چینجز آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو کچی شوگر پہ آپ آ جائیں، تو اس قہوے کو آپ گڑ سے میٹھا کر سکتے ہیں۔ گڑ سے میٹھا کرنے کے بعد آپ اس کو نیم گرم پی لیں۔ یہ آپ دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی حسب طبیعت آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معدہ سٹرونگ ہو جائے گا، اس کے اندر اگر کوئی سویلنگ کی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور گیس کا جمع ہو جانا، گیسٹرائٹس جسے کہتے ہیں، یا بلوٹنگ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اپنی طبیعت میں ایک ہلکا پن محسوس ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہماری خاص بات۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کے سلسلوں کے ساتھ آتے رہیں گے۔ میرا چینل آپ
جس پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں فطرت چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں سے صحت کے متعلق مختلف باتیں جو ہیں ان کو نشر کریں، اور ہم بنیادی طور پہ بالکل گھریلو سطح پہ رہتے ہوئے ہم اپنی پیچیدہ سے پیچیدہ امراض کا علاج کر سکیں، اور سادہ ترین ان چیزوں سے جن کے سائیڈ ایفیکٹس بالکل بھی نہیں ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی پیچیدہ بیماریوں کو ٹریٹ کر سکیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگے تو اسے شیئر بھی کر دیجئے۔ تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو جسے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور میرے پرسنل واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 037914 تو اس میں آپ کسی بھی وقت مجھے واٹس ایپ کر کے اپنے کسی بھی مسئلے سے متعلق ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ میں ہربلسٹ مدثر نظر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔